बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं और कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में चल रहे हैं अपने मंजिल की जानिब, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की तालीमात के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर ताजवर औलिया सीज़न 3 के एपिसोड 2 में खुशामदीद कहता हूँ। माह रबीउल क़ौस कि मैं क़ादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम क़ादरी हैं और ये महीना ये समझ लो कि क़ादरियों की परवाज़ का महीना है। ये महीना क़ादरियों के लिए, इसमें जो अमल पड़ें वो उनको कामयाबी की तरफ ले जाए। ये निस्बत ही तो है कि जिससे इंसान को कमाल हासिल होता है। ये सोहबत ही तो है कि जिससे इंसान मकबूल बारगाह बनता है। सोहबत और निस्बत, आप जिसकी सोहबत अख्तियार करते हैं, आपके ऊपर उस सोहबत का असर, उस सोहबत का रंग आप पर चढ़ता है। सोहबत बिल्कुल अत्तार की दुकान के मानिंद है, अच्छे लोगों की, कि जब आप अत्तार की दुकान के करीब से भी गुजरते हैं तो आप उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाते हैं। आप वहाँ से अतर ख़रीदें या ना ख़रीदें, आप खुशबू से महव हो जाते हैं। बिल्कुल औलिया कामिलीन की मिसाल ऐसे ही है कि जो लोग औलिया कामिलीन के करीब से भी गुज़र जाते हैं तो उनको फैज़ मिलता है, उनकी सोहबत में बैठ जाते हैं तो उनको फैज़ मिलता है और उनके नामों से भी बाकायदा तौर पर फैज़ मिलता है। यहाँ तक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सोहबत इतनी अहमियत की हामिल है कि तुम अपनी औलादों को अल्लाह तबारा व ताला के उन मकबूल बारगाह बंदों के नाम भी अगर याद करवा दोगे तो हो सकता है कि वो ही नाम उनके लिए बख्शिश का सामा बन जाए। कि वो नाम जो मकबूल बारगाह हैं, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह, अहमद हबीबुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह, सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी मुहियुद्दीन गौसुल आज़म, दस्तगीर, पीराने पीर, कुतुब रुब्बानी, महबूब सुबहानी, मीर मीरा, इन नामों की निस्बत और इन नामों से सोहबत इंसान को कमाल तक पहुंचाती है। और बुरे लोगों की सोहबत बिल्कुल उस कोयले की कान के मानिंद है कि अगर आप उसके करीब से भी गुजर जाएं तो उसका असर आप पर होता है। और अगर आप कोयले की कान में चले जाएं, आप भले कोयला ख़रीदें या ना ख़रीदें, आपके हाथ काल कपड़े ज़रूर काले करता है। इसीलिए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत रखता है
روز محشر وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن سے وہ دنیا میں صحبت رکھتا تھا، دنیا میں محبت رکھتا تھا، دنیا میں عقیدت رکھتا تھا، دنیا میں رہا کرتا تھا۔ اور نسبت بڑی کمال کی چیز ہے۔ اب اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کمہار نے 2 اینٹیں بنائیں، ایک اینٹ اس نے مسجد میں لگا دی اور ایک اینٹ اس نے وہی مسجد کے بیت الخلا میں لگا دی، لیکن جو اینٹ مسجد میں لگائی آپ اس کو چومتے بھی ہیں، اس کو بوسہ بھی دیتے ہیں کہ وہ ایک پاک، ایک معتبر جگہ ہے۔ اب اس کو اینٹ کو نسبت کس سے حاصل ہوئی؟ اللہ کے گھر سے۔ اور ایک اینٹ کو نسبت کس سے حاصل ہوئی؟ بیت الخلا سے، جہاں پہ آپ ننگے پیر رکھنا پسند نہیں کرتے، جہاں داخل ہوتے ہوئے آپ دعائیں پڑھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی نسبت ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اینٹ اللہ کے گھر میں لگا دی ہو، اور برے لوگوں کی نسبت، برے لوگوں کی صحبت ایسے ہی ہے کہ جسے آپ نے کسی غلط جگہ پہ لگا دی ہو۔ تو اسی نسبت کو قائم کرنے کے لیے بزرگوں کی انہی صحبت کو آگے بڑھانے کے لیے یقیناً صحبت کے ساتھ ساتھ ذکر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خاندان قادریہ کا آج میں آپ کو جو ذکر تعلیم کروں گا، خاندان قادریہ کا اسے کہتے ہیں ذکر سے اسما، یعنی کہ 3 اسما کا ذکر، اور ایسا جو خاندان قادریہ میں سمجھ لو کہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند رکھتا ہے۔ اور اسی ذکر کے بارے میں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ اس میں اعظم موجود ہے، کہ جو شخص روحانیت کی پرواز میں بلندی کی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی پرواز بلند ہو اور اس کا مقام مرتبہ بلند ہو، اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے کسی مقام پر فائز کرنا ہو، تو یہ ذکر تعلیم کیا جاتا ہے خاندان قادریہ میں۔ یہ خاندان قادریہ کا مخصوص ذکر ہے کہ جس کی نسبت دوسرے خانوادوں کو بھی حاصل خاندان قادریہ سے ہے، چاہے وہ نقشبندی ہوں، چاہے وہ سہروردی ہوں، چاہے وہ چشتی ہوں، چاہے وہ مداری ہوں، چاہے وہ شتاری ہوں، چاہے وہ کسی بھی خانوادے سے ہوں، ان سب کو نسبت اسی خاندان قادریہ سے ہے، بالخصوص اس ذکر سے اسما سے۔ اور یہ اتنا آسان ذکر ہے کہ جس سے انسان اپنے قلب کو روشن کر سکتا ہے، اپنی روحانی پرواز کو بلند کر سکتا ہے، اپنی روحانیت کو بیدار کر سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم نے اتنا عرصہ ذکر کیا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ ذکر سے اسما کر کے دیکھ لیں، ان کو پتہ لگ جائے گا ذکر سے اسما ہے کیا۔ ذکر سے اسما ہم کو بچاتا ہے جادو کے شر سے۔ ذکر سے اسما ہم کو بچاتا ہے ناگہانی آفتوں سے۔ ذکر اسما ہم کو محفوظ رکھتا ہے وباؤں سے، بلاؤں سے، موذی امراض سے، بالخصوص لا علاج مرض سے۔ اگر آپ کو ڈر ہو کہ کہیں لا علاج مرض میں مبتلا نہ ہو جاؤ، آپ کو ڈر ہو کہ کوئی جادو سے آپ کو ہلاک نہ کر دے، آپ کو ڈر ہو کہ کہیں آپ کی اولادوں کو شیاطین جنات نقصان نہ پہنچا دیں، آپ کو ڈر ہو کہ آپ کے گھروں میں آسیب کا بسیرا نہ ہو جائے، آپ کو ڈر ہو کہ دشمن آپ کے گھر کو نشانہ نہ بنا دیں، آپ کو ڈر ہو حاسدین کی حسد کا شکار نہ ہو جائیں، آپ کو ڈر ہو کہ نظر بد کا اثر آپ اور آپ کے اولادوں پہ نہ ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ذکر سے اسما خود بھی کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کو تعلیم کریں، کیونکہ یہ خاندان قادریہ کا وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو ہم کثرت سے کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ میاں حضور بھی اس ذکر کو کرتے ہیں، اپنے 17 کی محفل میں بھی کرتے ہیں، اپنے مریدین کو بھی تعلیم کرتے ہیں، ہمیں بھی تعلیمات انہوں نے ہی دی
اور 24 کی محفل میں ہم بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر سے اسما کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی ترتیب اور طریقہ کار سمجھ لیں۔ آپ نے جب یہ ذکر شروع کرنا ہے تو یہ ذکر کا جو صحیح وقت ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ سب سے بہترین وقت ذکر سے اسما کا جو ہے وہ عصر اور مغرب کا درمیان ہی ہے۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر آپ کسی بھی وقت کر لیں، اس کی تاثیر ایسے ہی ہے کہ جیسے 10% اور عصر و مغرب کے درمیان کریں تو 100%۔ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے، اپنے کسی بھی معاملات کے لیے، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے وہ کسی بھی مقاصد سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کا ویزا رکا ہوا ہے، آپ کا گرین کارڈ رکا ہوا ہے، شوہر آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کر رہا، اکثر پریشانی آتی ہیں، کیس آتے ہیں میرے پاس، کسی کی بیوی رک گئی ہے، کسی کا شوہر روٹ گیا ہے، کسی کی بیوی روٹ گئی ہے، کسی کا گھر تباہی کے دانے پر آ گیا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، کسی کی اولاد نشے میں پڑ گئی ہے، کسی کی اولاد غلط عورتوں کے چکر میں لگ گئی ہے، کسی کی بیٹیاں غلط رستے پہ چل گئی ہیں۔ وہ عصر و مغرب کے درمیان اس ذکر کو کرنا شروع کریں اور پھر اس ذکر کی برکت خود بھی دیکھیں اور آپ کی اولادیں اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے احباب بھی دیکھیں اور آپ سے پوچھیں، یار تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس سے تیرے گھر کے اندر اتنی برکت ہے؟ تو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، تو جو مشورہ دیتا ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ تیرے ہر مشورے سے ہمیں فائدہ ہوا کہ دنیا آپ سے مشورہ کرے آ کے، کہ انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے یہ ذکر۔ وہ ذکر کیا ہے اور ذکر ہم نے کرنا کس وقت ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان۔ اس سے 3 اسما کا ذکر ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہننا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ اب میری بہن ہو، میرے بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، وہ جانماز بچھائے، درود ابراہیم 7 مرتبہ یہ ذکر کرنے سے پہلے پڑھے، اس کے بعد ذکر کرے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ ذکر ہے، اس کو ذکر سے اسما کہتے ہیں، جس میں ایک ذات اور 2 صفات ہیں۔ اب اس ذکر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے جانماز پہ بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی جانب رکھنا ہے، کعبے کی سمت نہیں رکھنا، اس سمت رکھنا جو مدینہ کا رخ ہے۔ اب پاکستان میں اور ہندوستان میں یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتے ہیں سامنے، اس کے دائیں ہمارے سیدھے ہاتھ پہ شمال جو ہے یہ مدینہ کا رخ ہے، تو آپ اپنے رخ سیدھی جانب کر لیں، جانماز بچھائیں، عصر کی نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوں، اپنا رخ جانماز کو تھوڑا سا آپ سیدھے ہاتھ پہ کر لیں، سیدھے ہاتھ پہ کرنے کے بعد آپ نے دونوں زانوں ہو کے بیٹھ جائیں، آپ نے اپنے دائیں کندھا یہاں سے یا اللہ یا رحمان جب آئے گا نا سینے پہ آئے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جیسے ہم ٹھہرتے ہیں نا، جیسے یا اللہ سے ہم چلے، یا رحمان پہ ہم ٹھہر گئے، پھر یا رحیم پہ آ گئے، دونوں دانوں آ کے بیٹھ کے ہاتھ ہم نے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اپنے ہاتھ ایسے رکھ لیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد نوٹ کریں کہ یہ ذکر سے اسما کہتے ہیں، یہ خاندان قادریہ کا سب سے باکمال ذکر ہے، اور اس کو عصر اور مغرب کے درمیان بیٹھ کر آپ 300 مرتبہ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے نا، 3 دن نہیں گزریں گے آپ کو وہ مقصد حاصل ہونے شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو روحانی معالج ہیں، جو اس ذکر میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو پابندی کے ساتھ 120 دن مکمل کریں گے۔
300 مرتبہ 120 دن، اور پھر 120 دن کے اس کے 12 نصاب پورے کر لیں گے، یعنی کہ 300 مرتبہ روزانہ انہوں نے عصر و مغرب کی نماز پڑھنا ہے 120 دن تک۔ اب یہ بات یاد رکھنا کہ 120 دن کے اندر تمہارا ایک دن بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک نصاب آپ کو پورا ہوگا۔ ایسے آپ نے 12 نصاب پورے کر لینا، آپ اس ذکر کے صاحب دعوات ہو جائیں گے۔ ذکر سالوں میں کام آتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دن میں آپ کا ذکر جاری ہو گیا، لیکن ہاں چند ہی دنوں میں اس کی کیفیت بننے شروع ہو جائے گی آپ کی، اور کیفیت ایسی بنے گی کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے، کسی چیز کی تمہیں طلب حاجت ہے، تم نے خالی گردن آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اس اسما کے وسیلے سے کہ جو اس کے پسند ہو۔ اسم اعظم اسی لیے تھوڑی کہا گیا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی نا اس ذکر میں جسے اسم اعظم کہا گیا ہے، اور اسم اعظم کس کا؟ عام انسان کا نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ صالحین کا اسم اعظم کہا گیا ہے۔ کاملین کا اسم اعظم جو ہے نا وہ یہ 6 اسما ہیں ذکر۔ بڑے بڑے بزرگ اس کے صاحب دعوات گزریں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ منیم پاک باز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نہیں شاہ قطب بنائے دل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ قطب الدین بنائے، استغفر اللہ نام پھر بھول گیا، شاہ قطب بنائے دل، آپ کے بارے میں کہ آپ نابینا تھے، شاہ قطب بنائے دل رحمۃ اللہ علیہ آپ نابینا تھے، اور اس ذکر سے آپ کو اتنا کمال حاصل تھا کہ آنکھ والا نہیں دیکھ سکتا تھا جو آپ دیکھتے تھے۔ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ ان کا جو ذکر تھا یہی ذکر سے اسما تھا۔ کہ تحت الثری سے لے کے عرش العظیم تک کوئی چیز آپ کی نگاہ سے اوجھل نہیں تھی، یہ اس ذکر کی انتہا ہے۔ میں جبھی تو کہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے ہم قادری ہیں، تو اس ذکر کی میری طرف سے ہمارے جو مریدین ہیں، ہمارے جو شاگرد ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، عقیدت مند رکھتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ عام لوگ جو اپنے مقاصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو 300 مرتبہ عصر و مغرب کے درمیان اسی ترتیب سے کر لیں، اور جو اس ذکر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ پھر اس ذکر کو مکمل کر لیں۔ تو میری طرف سے اس ذکر سے اسما کی اجازت ہے۔ خاندان قادریہ کا سب سے بہترین اور سب سے باکمال ذکر ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب ہمارا سیشن شروع ہوتا ہے عملیات کا۔ عملیات میں آپ کے لیے آج کا عمل وہ وظیفہ ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سلطان العارفین سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو بعد نماز فجر 10 مرتبہ پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں اس کا اجر نہ ملے تو قیامت کے دن اس کا دامن گیر ہوں گا، یعنی کہ میں اس کی شفاعت کرواؤں گا رب کے حضور۔ کہ ایسی دعا کہ جسے دعائے مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اب آپ کے من میں کچھ ہے
آپ اس کو فجر میں 10 مرتبہ پڑھیں جیسے سرکار غوث پاک نے فرمایا۔ اب بزرگان دین اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دعا کو یاد کر لو اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرواؤ۔ اگر وہ کسی جج کے سامنے جاتے ہیں اور جج اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کو معلوم ہے کہ کیس میرے حق میں نہیں ہے اور میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں اور میرے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے، تو وہ شخص اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے جج کے سامنے، فیصلہ بدل جاتا ہے۔ اگر کسی ظالم حاکم کے سامنے جایا جائے اور اس دعا کو پڑھا جائے تو جو شخص پڑھے وہ اپنی دلی مراد پائے۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ جس جگہ اس کا رشتہ ہو اور وہ رشتہ لے کر جاتا ہے اور وہ اس جگہ پہ جا کے اس دعا کو دل میں پڑھتا ہے تو اس کی مراد پوری ہوتی ہے، چاہے وہ لوگ کہ جس کو دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں، اتنی دشمنی ہو، وہ وہاں سے مایوس ہو کے نہیں اٹھیں گے۔ اس کو دعائے مستجاب دعوات ایسی تھوڑی کہا گیا ہے۔ کسی سے کوئی بات بھی منوانی ہو، دل میں کوئی بھی ارادہ ہو، آپ کے کوئی بھی نیت ہو، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ ہر جائز کام کے لیے آپ نیت کر کے اپنے جائز مقاصد کو پا سکتے ہیں اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے وسیلے سے، اس دعا کی نسبت سے۔ وہ دعا کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان القادر القاہر القوی المعین لا الہ الا ہوا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا ہے خالی۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اور اگر مثال کے طور پہ آپ کسی سے قرض مانگنے جاتے ہیں لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ قرض میں اس کو لوٹا دوں، پریشان ہوں، مجھے فلاں جگہ سے پیسے آئیں گے میں اس کو دے دیتا ہوں، لیکن آپ کو لگتا ہے یار اگر میں اس سے مانگوں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی، آپ اپنے دل میں نیت کریں کہ میں جاتا ہوں اور اس دعا کو پڑھیں۔ آپ کچھ کہیں، آپ کے کہنے سے پہلے آپ جس کے پاس جائیں گے سامنے والا ہی خود آپ سے کچھ ایسی بات کر دے گا جس سے آپ کے لیے رستہ اور کہنا آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا ہاں میں تجھے قرض دے رہا ہوں تو قرضہ مانگنے آیا ہے، ایسے نہیں ہوگا، لیکن ایسا رستہ بن جائے گا کہ آپ کو کہنے میں شرمندگی نہیں ہوگی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر کوئی قرض دار آپ سے قرض مانگنے آتا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن آپ کے پاس اس کا بندوبست نہیں ہوا، آپ کو یہ ہوگا کہ مجھے شرمندگی ہوگی، آپ اس دعا کو پڑھ کے اس کے سامنے جائیں اور اس کو سچ بتائیں، اس کو حق بتائیں جو حال ہے، اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا۔ کسی کو ناحق سزا ہو گئی ہو، اس سزا تک کو ٹال دیتی ہے دعا۔ سب سے کامل اور سب سے بہترین دعا ہے یہ، اور یہ عمل ہے یہ۔ بزرگان دین اس کے کئی فضائل بتاتے ہیں اس دعا کے، یعنی کہ من میں تمہارے جو کچھ ہو وہ پورا ہو، یہ ہے اس دعا کی برکت۔ بس کچھ معاملات ہیں، اصل میں کیمرہ ہمارا ڈسٹرب کر رہا ہے، ہماری بیٹری جو ہیں وہ بہت جلدی، وہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹری پی جاتا ہے کیمرہ جب اپنے آخری سانسوں پہ ہوتا ہے، تو یہ بس اب کچھ ہی دیر میں بند ہو جائے گا، تو اس سے پہلے یہ بند ہو ہم اپنی ٹرانسمیشن کو اختتام کہتے ہیں۔ اصل مقصد سلسلے کا پیغام پہنچانا ہے، اصل مقصد آپ کو ذکر و اذکار تعلیم کرنا ہے، اصل مقصد آپ کو عمل بتانا ہے، اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار بتانا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، یہ دعائے مستجاب الدعوات، یہ عمل مستجاب الدعوات
اور ذکر سے اسما عام لوگوں کے لیے ہے اور ख़اص لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو جو لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ باقی آپ کی اسکرین پر ڈیٹیل چل رہی ہے، اور جو ہم سے اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو روحانی کارڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، روحانی کارڈ میں ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے شاگردوں کو مخصوص کیا ہے، اس میں جو نام ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے نام اس میں تحریر کروا دی ہیں، تو تقریباً متواتر ڈیلی 21 روز تک اس کی کارڈ ہوگی۔ 21 روز کے اندر جو بھی معاملات، جیسے بھی معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے گا آپ کے لیے۔ جو لوگ اس کارڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام اس میں ہمیں لکھوا سکتے ہیں۔ اور باقی اس کے علاوہ اپنے روحانی اور جسمانی معاملات کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے، عمل کی اجازت کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرا اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ میرا اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔